अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम महाशाह किस नंबर 26। मोरी, मुझे शादी करनी है। वजदान सोफ़े पर बैठा कह रहा था। यह अलग बात थी कि कोई इसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तेरी कोई औकात नहीं बेटा। अखनान की बात पर वो चिढ़ा। मुँह बंद रख। वजदान ने चिढ़कर कहा तो वो उसको घूर कर रह गया। तमीज़ से बात किया कर, शादीशुदा हो गया हूँ मैं अब। अखनान ने मज़े से कहकर उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। ओह चल निकल, बीवी तुझे मुँह नहीं लगाती, बड़ा है शादीशुदा। वजदान की बात पर अखनान ने सड़ा सा मुँह बनाया। अपन तेरे को एक मस्त आइडिया देता है। अरसद अंदर दाखिल होता बोला तो दोनों ने इसको देखा। आजकल कहाँ गायब होते हो लाला अरसद? वजदान ने आंखें छोटी करके इससे पूछा। अपन ने कहाँ गायब रहना है, इधर ही किधर घूमता रहते हैं। और कोई अमीर सी गर्लफ्रेंड मिल जाए। अरसद ने गहरी सांस ली। ऐसे हुलिये में तुम्हें कुछ और ही मिल सकता है। अखनान ने दांत निकाले। चलेगा, जो भी मिलेगा, बस अमीर होना चाहिए। अरसद खुशी से चहकते बोला। वजदान और अखनान की आंखें फैली। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ ज़्यादा ही तरसा हुआ है मेरा भाई, अखनान ने सदमे से कहा तो वजदान ने भी तौबा की। काहे को तुम इतना हैरान हो रहे लाइफ? अपन की लाइफ अपन जैसे गुजारे, किसी को पेंशन? अरसद ने कड़े तेवरों से पूछा। दोनों हंसते एक दूसरे पर ढेर हुए। अरसद ने नासमझी के से दोनों को देखा। पेंशन नहीं टेंशन दादा, वजदान हंसकर बोला तो अरसद ने कान खुजाए। अस्सलाम वालेकुम। संजीदा से अलीशा ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। ज़ही नसीब। वजदान की तो दिल की कली ही खिल गई जो इसको देखकर। चुड़े कहाँ घूम रहे लिए दिन में? अरसद ने इसको देखते पूछा तो अलीशा ने दांत पीसे, जबकि वजदान ने हंसी दबाई। अखनान ने मज़े से कहका लगाया। भाई अब आपको मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अलीशा इसके बड़े होने का लिहाज करते बोली। अरसद के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई। अपन की इज्जत करती है चुड़ैल तू? अरसद ने उसके काल खींच कर कहा तो वजदान ने पहलू बदला। अरे आशी, तुम कब आई? आसमा बाहर आई तो उसको देखकर बोली। अभी नाजिल हुई है ये चुड़ैल। अरसद ने बालों में हाथ फेर कर कहा तो वजदान और अखनान का कहकहा ज़बरदस्त था। आसमा ने मुस्कुराहट दबाई, वहीं अलीशा तब कर रह गई। तुम अंदर आओ, आसमा ने मुस्कुरा कर कहा तो वह सर हिलाकर अंदर की जानिब बढ़ गई। साइम मुसलसल कंप्यूटर के सामने बैठा कुछ कर रहा था। 2 घंटे हो गए हैं इसको इस कंप्यूटर पर बैठे हुए। पागल होता जा रहा है ये। सालार ने गुस्से से कहा तो फवाद ने होंठ भेजी। कोई लीड मिली क्या? हमजा अंदर दाखिल होता हुआ बोला। फ़िलहाल कोई भी नहीं। फवाद ने साइम के सर्द चेहरे को देखते कहा। ये सब क्या है? हमजा ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र डालकर पूछा, जहाँ फाइलें, मैप और लोकेशन खुली हुई थी। यस। इससे पहले कोई जवाब देता साइम खुशी से चीखा। सब ने इसको बगौर देखा। अब काज़मी की मौत पक्की, साइम ने खूनख्वार लहजे में कहा। आ रहा है साइम लेपर्ड। साइम की बात पर हमजा ने शौक से इसको देखा। फवाद और सलार ने होंठ भींचे। तुम लेपर्ड हो? हमजा ने बेयकीनी से पूछा। हाँ मैं हूँ, साइम ने इसके चेहरे पर हैरत देखकर कहा। वह हमजा को हैरानी में छोड़कर तेज़ी से बाहर निकला। इन तीनों ने इसके पीछे दौड़ लगाई। अखनान और वजदान वज़ीर से बैठे हुए बातें कर रहे थे। देख बिजू बावले, पहली बारी मेरी है, वजदान अखनान से बोला। वो दोनों लूडो खेलने का कह रहे थे। ना पहली बारी मेरी है, मैं शादीशुदा हूँ, अखनान दिलजली मुस्कुराहट से बोला। लानत तेरी शक्ल पर, बार बार शादीशुदा होने का क्यों बोल रहा है? वजदान इसको घूर कर बोला। अखनान ने दांत निकाले। क्या रे, तुम दोनों इधर ही जल ककड़ा इस लानत लाजमी मूसा काज़मी के पीछे पड़ गया है। अरसद ने अंदर आते धमाका किया तो दोनों उछले। मजाक कर रहे हो लाला? वजदान हैरत से बोला। मैं क्या तेरा साला लगता जो तुझसे मजाक करूँगा? अरसद चिढ़कर बोला तो वजदान ने होंठ भींचे। चल रखी। वो फ़ौरन अपनी फ़ोन पर लोकेशन निकालता अखनान से बोला, जो फ़ौरन तैयार हुआ। भाई आप भी आ जाओ, अखनान ने इसे कहा। ना अपन को तो अभी मरने का नहीं, तू जा, अरसद ने सोफे पर लेटते कहा तो दोनों ने अफसोस से इसको देखा। मैं चलती हूँ, हुरैन आगे आती बोली। अरसद ने आईब्रो उठाकर इसको देखा। नहीं, अभी ख़तरा बहुत है, आप यहाँ रहकर घर पर नज़र रखें। वजदान की बात पर वह सर हिला गई। अपन यही है दिलरुबा के साथ, अरसद शर्माते हुए उंगलियाँ चबाते बोला। सब ने इसको घूरा। ऐसे अपन को काय को घूरते हो तुम लोग? अरसद चिढ़कर बोला। आपका सस्ता ठरकपन देखते हैं, आपने तो हद ही कर डाली है लाला, सिंगल ही रहोगे, वजदान ने जलकर कहा। खबीस, अरसद पुराने लहजे में बड़बड़ा कर रह गया। क्या कुछ कहा? हुरैन ने इससे पूछा तो सटपटाया। क्या रे दिलरुबा, तेरे कान बज रहे हैं, अरसद ने नाक चढ़ा कर कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा।
کیا یہ صحیح ہوگا؟ دعا نے جھجکتے ہوئے علیشہ سے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوگا، اب ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان سے پہلے مہک کے قاتلوں تک پہنچیں گے، علیشہ نے کہا تو دعا نے سر ہلایا۔ میں بھی چلوں گی، آسما نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، ہم رسک نہیں لے سکتے، دعا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن آسما نے کچھ کہنا چاہا۔ آج سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کس نے قتل کیا ہے، علیشہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سنبھل کر جانا، آسما نے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلاتے ان سے ملی۔ دعا اور علیشہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، اوپر سے ہوڈی پہنے ہوئے، نازک پیروں میں موٹی سول والے جوگرز پہنے، وہ چھپ کر خان ولا سے نکلی، بنا یہ جانے کہ ان کی حویلی کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ہو چکی ہے۔ آسما نے دونوں کے لیے دعا کرنی شروع کی۔ سائم، بنا پلاننگ کے یہ سب خطرہ ہو سکتا ہے، فواد نے اس کو سمجھانا چاہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے آج اس کاظمی کو مارنا ہے، سائم سپاٹ لہجے میں بولا۔ اتنے میں حمزہ حیدر کے فون پر میسج کی رنگ ٹون بجی۔ اوف، اب یہ کیا ہے؟ حمزہ نے سر پکڑا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ میجر عاصم سکندر کی طرف سے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے، یہ دیکھو، حمزہ نے اس کے سامنے ویڈیو پلے کی۔ فواد خان کی تیوری چڑھی۔ یہ سب علیشہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، علیشہ غصے میں غلط صحیح سب بھول بیٹھی ہے، سالار نے افسوس سے کہا۔ ہائے، کیا کر دیا میرے ہونے والی چڑیل نے؟ وجدان نے شرارت سے پوچھا، لیکن ویڈیو کو دیکھ کر اس کا منہ بنا۔ جی گینگ کی کڑیاں پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہیں، وجدان نے کہا تو حمزہ نے آئیبرو اٹھایا۔ جب ایچ بی گینگ اپنے کام سے باز نہیں آئے گا تو یہ گینگ کیسے آئے گا؟ حمزہ کے سرگوشی پر وجدان نے حیرت سے اس کو پھر سب کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں؟ وہ شوق سے بولا۔ حمزہ نے طنزیہ مسکراہٹ ڈالی۔ حمزہ کے فون پر کال بجی، اس نے کال اٹھائی۔ میجر عاصم سکندر ہیئر، کال کے دوسری طرف سے آواز آئی۔ حمزہ حیدر ہیئر، حمزہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ لسن، میجر کی سنجیدہ آواز پر سب نے سر ہلایا۔ جس جگہ آپ سب موجود ہیں ادھر جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں اور 50 کے قریب بندے ہیں۔ 10 منٹ کے فاصلے پر موسیٰ کاظمی کا اصل اڈا یعنی لال حویلی ہے، جہاں وہ اپنے تمام اسلحہ اور لڑکیوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ آخری موقع ہے اس کو پکڑنے کا، یاد رہے، اگر اب اس کو نہیں پکڑ پائے تو کبھی نہیں پکڑ پاؤ گے۔ میجر کی بات پر سب کے چہرے چمکے۔ تھینکس میجر، اتنی انفارمیشن دینے کے لیے، موقع ملا تو سائم خان سود سمیت یہ احسان لوٹائے گا۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار سائم خان نرم لہجے میں بولا تھا۔ میں فورس بلاتا ہوں، اخنان نے سنجیدگی سے کہا تو سب نے سر اس بات میں ہلا۔ وہ سب سر جوڑ کر کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں تیزی سے چل رہی تھیں۔ اف، جہاں تو کوئی خطرہ ہی نظر نہیں آ رہا، تو نے چڑھتی سی نظر پورے راستے پر ڈالتے کہا۔ علیشہ نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ارے آپ لوگ یہاں؟ اچانک دانیال اس کے سامنے آتا بولا۔ انہوں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، علیشہ نے اس کو نہ پہچاننے کا ڈرامہ کرتے آگے بڑھنا چاہا۔ اسٹاپ، دانیال خان کی خباثت بھری آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ کیا ہے دانی بھائی؟ دعا نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر کہا۔ ٹائم از اوور بھر جائی، وہ شیطانی ہنسی ہنستا اس کی گردن میں انجیکشن انجیکٹ کر دیا۔ کمینے، علیشہ چیخی، دعا لہراتے ہوئے نیچے گری۔ دعا، علیشہ چیختی اس کے پاس آئی۔ ابھی صرف نیند کا انجیکشن دیا ہے، اگر میری ابھی بات نہ مانی تو اگلا انجیکشن زہر کا ہوگا۔ دانیال خان کی بات پر وہ آنسوں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ خبیث ہو تم، شرم نہیں آتی؟ تم تو اپنے ہو، علیشہ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر چیخی۔ ہے بی بی ویٹ، سب بتاؤں گا، پہلے کام کی بات ہو جائے۔ دانیال خان اس کے چہرے پر پسٹل رب کرتا بولا تو اس نے نفرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں تمہارا غلط کاموں میں کبھی ساتھ نہیں دوں گی، علیشہ نے عزم سے کہا۔ سوچ لو، ایک کزن کو تو کھو ہی چکی ہوں، اب دوسری کی بھی جان خطرے میں ڈال رہی ہوں، دانیال نے خباثت سے کہا تو وہ سب سے آنکھیں میچ گئی۔ کیا کرنا ہے؟ علیشہ نے سرد لہجے میں پوچھا تو وہ مسکرایا۔ چلو بتاتا ہوں، اس نے کہا اور اپنے آدمیوں کو دعا کو اٹھانے کا کہا۔ اس نے سائڈ پر ہوتے کال ملائی۔ باس بیگم، کام ہو گیا ہے، وہ دونوں میرے پاس ہیں، اس نے کہا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اوکے بیگم باس، میں آپ کے اشارے کا انتظار کروں گا، وہ کہتے کال کاٹ گیا۔ مسز شاہ ایک کونے میں چپ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ مسز آصف ان کے پاس بیٹھتے نرمی سے بولی۔ میری بچی آج مجھے بہت یاد آ رہی ہے، تم تو جانتی ہو آج اس کی سالگرہ ہے، وہ کتنا خوش ہوتی تھی اور آج وہ اتنا کہہ کر پھبک کر رونے لگی۔ مسز آصف نے ان کو گلے سے لگایا۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، وہ ان کو نرمی سے کہہ رہی تھی۔ جو بھی ہو، مجھے احساس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ اور ایک ممتا کا احساس کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا تو مسز آصف نے اپنے آنسو پیے۔ بہو رونے سے بہتر ہے تم اس کے لیے دعا کرو، افتخار سائی نے کہا تو انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا جہاں تھکن صاف تھی، وہ بے ساختہ ان کے گلے لگی۔
افتخار سائیں کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ چھوٹے خان، 15-20 منٹ کے لیے یہاں کا سارا سسٹم ہیک کر لو تاکہ کوئی CCTV فوٹیج میں نہ آئے۔ فواد کی بات پر وجدان نے سر ہلایا۔ 2 بندے اسی طرف آ رہے تھے۔ چھوٹے خان چھپ جاؤ، سالار کے کہنے پر وجدان نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہاں موجود ایک چھوٹے سے گائے بھینسوں کے بھانے میں گھس گیا۔ ناگن بھینسوں میں پھنس گئی۔ اخنان نے کہا لگا کر کہا۔ سب نے اس کو گھورا، وہ زبان دانتوں میں دبایا۔ سائم نے ان دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر ایک اشارہ کیا، مطلب دونوں کو خاموشی سے مار دو۔ حمزہ نے ایک آئیبرو اٹھا اور اپنی کوہنی پروفیشنل فائٹر کی طرح پیچھے سے اس آدمی کی گدی پر ماری۔ اتنی زور سے وار کرنے پر اس آدمی کے حلق سے خون نکلا اور وہ نیچے گرا۔ دوسرے نے جیسے ہی وار کرنا چاہا، حمزہ نے گھوم کر اکٹھے 3 بار اپنی لات سے مسلسل اس کے اوپر وار کیا، جس سے اس کی ہڈی ٹوٹی اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ سب نے اس کے انداز کو داد دی۔ اخنان منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کو دیکھتے دونوں آئیبرو اٹھائے۔ اس نے دانت نکالے۔ باس سب ہیک ہو گیا 14 منٹ 32 سیکنڈ کے لیے، وجدان نے منہ بنا کر کہا۔ سب نے اس میں آتی اسمیل پر منہ بناتے ناک پر ہاتھ رکھا۔ نہاتا نہیں ہے کیا خبیث آدمی؟ اخنان نے ابکائی کر کے کہا۔ میں تو نہاتا ہوں، وہ سالی اندر کوئی تیری جیسی بھینس کا پیٹ خراب تھا، میرے پاؤں پر نکال دیا اس نے سب۔ وجدان نے سڑا سا منہ بنا کر اپنا گوبر بھرا جوتا پاؤں آگے کیا۔ بدبو سے سب کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ نکل سالے، دھو کر آ، سالار نے اس کو پیچھے دھکیلا۔ جا رہا ہوں نا، وجدان جھنجھلا کر بولا۔ مصیبت، وہ بڑبڑایا۔ سائم نے دبے پاؤں آگے بڑھنا شروع کیا۔ 10 لوگ وہاں کھڑے تھے۔ اخنان نے زوردار چھینک کی جس سے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فواد نے اس کو گھورا، اس نے دانت نکالے۔ سائم نے ان کو اپنے پاس آتے دیکھ جیب سے 4 پنجے نما کٹر نکالے، ان کو ہاتھوں میں گھمانے لگا۔ فواد نے گہری سانس لے کر اپنا بیٹ اور سالار نے ہاکی سنبھالی۔ اخنان نے گن ہاتھ میں پکڑی۔ حمزہ نے خالی تھا۔ سائم نے دھاڑتے ہوئے وہ کٹر ان 2 آدمیوں کے گردنوں میں گھسائے۔ ان کی گردنوں سے خون ابل ابل کر باہر نکلا۔ سالار نے بھاگ کر ان کے سر پر ہاکی کا وار کیا۔ دوسرے آدمی نے یہ دیکھ کر گن نکالے اور فائر کرنے شروع کیا۔ نو، ایسے تو وہ الرٹ ہو جائیں گے، فواد نے نیچے جھکتے کہا۔ حمزہ نے پولیس فورس کو آتا دیکھ کر وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی۔ حمزہ بھائی تو بھاگ گئے، اخنان نے افسوس سے کہا۔ سب نے ہونٹ بھیجی۔ اخنان نے ایک آدمی کے سر پر فائر کیا، وہ وہیں ڈھیر ہوا۔ اگلے ہی پل حمزہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر اخنان حیرت زدہ سا ہوا۔ اگلے ہی پل حمزہ نے ایک ساتھ 3 فائر کر کے ان کو ڈھیر کیا۔ واہ یار حمزہ لالا، آپ تو ہمیں انسپائر کرتے جا رہے ہو، وجدان نے حمزہ سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ آپ لوگ بیک سائڈ سے جائیں اور پوری حویلی کو اپنی گرفت میں لیں، اخنان نے فورس کو کہا۔ اوکے سر، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ وجدان، فواد، تم میرے ساتھ آؤ، حمزہ نے ان سے کہا تو دونوں اس کے سائڈ ہوئے۔ بیسٹ آف لک، دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کو کہا۔ دعا کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک کرسی پر بندھے پایا۔ آہستہ اس کے دماغ میں اب آیا تھا۔ دانیال خان چھوڑو مجھے، وہ چیخی۔ علیشہ کہاں ہو تم؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ علیشہ سر تاثرات کے ساتھ اس کے سامنے آئی، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ علیشہ یہ سب کیا ہے؟ دعا اس کو دیکھ کر حیرت سے بولی۔ علیشہ چپ رہی۔ میں بھرتاتا ہوں بھر جائی صاحبہ، دانیال مکروہ ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ دعا نے نفرت سے اس کو دیکھا۔ بات یہ ہے کہ سائم دادا وغیرہ بہت جلد مجھ تک پہنچ جائیں گے، اگر نہ بھی پہنچے تو بھی وہ ہمارے لیے خطرے سے کم نہیں، تو علیشہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو شوٹ کرے گی تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو اور غدار بھی پکڑا جائے، دانیال نے کہا لگایا۔ علیشہ کے تاثرات سر تھے۔ نہیں علیشہ، تم ایسا نہیں کرو گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، دعا خوف سے بولی تھی۔ دیکھو تم ہمیں چھوڑو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی، دعا نے اس کو منت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے اپنی باس بیگم کی جان کی، وہ جان تو محنت کر کے اس مقام پر پہنچی ہیں، تم کیا چاہتی ہو میں سب برباد کر دوں؟ دانیال نے خباثت سے کہا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ چلو مس علیشہ، ٹائم آ گیا، وہ کہہ لگا کر بولا۔ نہیں علیشہ، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم ان پر گولی نہیں چلاؤ گی۔ علیشہ، دعا چیخی، لیکن علیشہ چپ چاپ مڑی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دعا بے بسی سے روئی۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے ان پاگلوں کی، اسما پریشانی سے بولی۔ کہیں کہاں ہیں وہ بھر جائیں؟ نیہا نے ان سے پوچھا۔ وہ گہری سانس لے گی۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتا دیا۔ کیا؟ رخسار چیخی۔ اسما نے گہری سانس لی۔ آپ پریشان ہو، میں ماموں سے بات کرتی ہوں، نیہا نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، بس
बस अच्छा सोचे, रुखसार ने इसको नरमी से कहा तो वो सर हिलाया। साइम खामोशी से आगे बढ़ रहा था। कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ गूंजी तो साइम ने जब से आंखें बंद की। इन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो दो लोग थे जो हाथ में पिस्टल का रुख इसकी तरफ करके खड़े थे। साइम सर्द तासुरात के साथ इनके पास आया। खबरदार, हिलना भी मत, वो आदमी हुक्मिया लहजे में बोला, और यहाँ बिगड़ा काम। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन हुक्मिया लहजा सुनकर उसके अंदर का शैतान जाग जाता था। और अब यही हुआ। उसने बिना पिस्टल का सोचे उसके पेट में लात मारी। दूसरे आदमी ने बौखलाकर फायर किया, लेकिन साइम खान फुर्ती से साइड पर हुआ और गोली सरसराती इसके कान के बिल्कुल पास से गुजरती सीधी दीवार में लगी। साइम के चेहरे पर काटदार मुस्कुराहट। लाइफ आर, वो खौफनाक लहजे में सरगोशी करते उसके हाथ से गन छीन कर इसकी खोपड़ी में फायर कर दी। सालार ने फुर्ती से नीचे गिरे बंदे की गर्दन का मटका तोड़ा। फवाद खान ने पीछे से पूरी हवेली को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हमजा ने इधर उधर एक नज़र देखकर फवाद और बरसान को ऊपर रोशनदान की तरफ इशारा किया। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई। अगले ही पल किसी प्रोफेशनल की तरह वो तीनों दीवारों पर रस्सियों की मदद से चढ़कर रोशनदान में छुपकर बैठ चुके थे। मैं जैसे ही सीटी मारूंगा आप सब ने अंदर दाखिल होना है, बरसान एयरपोर्ट पर पूरी फोर्स से बोला तो सब ने थम्सअप का इशारा किया। सीटी मारना आती है ना तुझे? फवाद ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। बरसान ने सोचने की एक्टिंग की और हाँ में सर हिलाया। हमजा ने इसको घुरा। हेलो हाँ सलार, हम पोजीशन संभाल चुके हैं, तुम्हारी तरफ क्या हालात है? हमजा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा। बस हम लोग हवेली में दाखिल होने वाले हैं, सलार ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। लाल हवेली इनके सामने थी। तो ये है इस काज़मी की हवेली। अखनान चारों तरफ नज़र दौड़ाकर बोला। सलार ने सिर्फ कहा। भाई मैं क्या कहता हूँ, इसको पकड़, ये हवेली हम अपने नाम करवा लेते हैं। अखनान ने सरगोशी की तो उसने इसको घूरा। मिस्टर अखनान, हाथ होला रखी, बढ़िया ही बेवा औरत हवेली नाम करवाने वाली। बरसान की आवाज़ एयरपोर्ट पर उभरी तो सब ने जब से हंसी कंट्रोल की। कमीनी नारंग, चुरंगी पर नाचने वाली, अखनान सर कर बोला तो बरसान का धीमा लहजा एयरपीस पर उभरा। एक खुशखबरी देनी है, वो ये है कि 15 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है और कैमरे सब सिस्टम वापस शुरू हो गए। बरसान की बात पर सब दांत पीस कर रह गए। साइम ने अंदर आने का इशारा किया और गेट पर खड़े 5 लोगों को देखकर वो छुपे। अखनान ने निशाना लगाया और ठग से फायर किया। वो सब घबराए। साइम ने धारते हुए इन पर हमला किया। वो सब अंदर दाखिल हुए। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, साइम ने इसको रोका और स्प्रे निकालकर उस जगह किया जिससे 2 सेकंड्स के लिए लेज़र लाइट गुम हो गई। वो जल्दी से अंदर बढ़े। राहदरी में एक सीक्रेट रूम था जिस पर बहुत ही अजीबोगरीब और मुश्किल लॉक थे। फरसान तो वही रह गया। तेरी ज़रूरत यही है, लॉक कौन खोलेगा? अखनान बड़बड़ाया। क्या बात कर रहा है अबे, मेरा उस्ताद वहाँ है, फिर किस बात की टेंशन? बरसान की बात पर अखनान ने हैरत से सलार को देखा। सलार ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया और साइम की तरफ इशारा किया जो इस लॉक को गौर से देख रहा था। हैं? अखनान हैरत से बोला। सलार ने हाँ में सर हिलाया। साइम ने एक नज़र लॉक को देखते अपनी बियर्ड अंगूठे से सहलाई। अगले ही पल उसकी सब आंखें नगीने की मानद चमकी। कैसा उस्ताद के अभी तक लॉक ही नहीं खोला? अखनान ने बड़बड़ा कर कहते अपनी पलकें झपकाई, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह खोल गया। इसके पलक झपकने में वो लॉक खोल चुका था। सलार ने इसको हैरत से देखकर उसको मुस्कुरा कर देखा। क्या रे, ये कितने फास्ट हैं? अखनान शाख से बोला। बोलो था ना बेटा मेरे उस्ताद हैं, बरसान फ़ख्र से बोला तो सब ने सर हिलाया। हैंड्स अप। अंदर दाखिल होता ही साइम धाड़ा। अंदर मूसा काज़मी और आदिल पाशा को देखकर वो एक पल के लिए ठटका। मूसा काज़मी ने घबरा कर इसको देखा। बहुत भाग लिए तुम काज़मी, अब तुम हो और मैं, साइम स्पार्क लहजे में बोला। मूसा काज़मी ने मुस्कुराकर ताली बजाई। देखते ही देखते तीनों को चारों तरफ से घेर लिया गया। वो मुस्कुराए। दाद देनी पड़ती है साइम खान तुम्हें कि तुम मुझ तक पहुँच गए, लेकिन अफसोस, जीत तुम्हारी नहीं, जीत मेरी होगी जब मैं तुम्हारी जान से अजीज़ बीवी के पास पहुँच जाऊँगा। वो कहकहा लगाकर बोला। साइम की आंखों में खून उतरा था उसकी हालत याद करते, उसके ज़ख्म हरे हुए। खबीस कमीने, तू इंसान नहीं जानवर है, वहशी जानवर। साइम पागल होता उसकी जाने बढ़ा। एक पल के लिए सभी उसके रूप से डर गए, लेकिन मूसा के आदमियों ने उसको पकड़ा। इन सब अरसे में आदिल पाशा का खामोश खड़ा फ़कत मुस्कुरा रहा था और यही बात इन तीनों को चुभ रही थी। अटैक! सलार ने धीरे से सरगोशी की तो रोशनदान पे बैठे वो तीनों अंदर कूदे और बरसान ने सीटी मारने की कोशिश की। वो मुसलसल सीटी मारने की कोशिश कर रहा था। सीटी मार खबीस, थूक क्यों फेंक रहा है? फवाद तड़प कर बोला तो ना चाहते हुए हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बरसान ने कहका लगाते
اتنی زور سے سیٹی ماری کہ ایک پل کے لیے سب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ بغیرت خبیث، سالار بڑبڑا کر رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ سب اندر داخل ہوتے ان سب کو اپنی گرفت میں لے چکے۔ موسیٰ کاظمی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سائم نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھا۔ آج تو تیری موت پکی ہے موسیٰ کاظمی، سائم نے خطرناک تیوروں سے کہتے اس کی ناک پر مکہ جڑا۔ وہ بلبلا کے نیچے گرا۔ پوری حویلی ہمارے انڈر میں ہے سر، ایک پولیس والا آیا بولا تو سب نے اس کو دیکھا۔ اب آدمیوں سے گن لے کر وہ ان کو باندھ چکے تھے۔ سائم نے موسیٰ کاظمی کے کالر کو پکڑا اور اس کا گھسیٹا، جبکہ اس کے اشارے پر حمزہ نے عادل پاشا کو گھسیٹا۔ وہ سب حویلی سے باہر سڑک پر آئے۔ حویلی سے کئی لڑکیاں کھڑکیوں سے جھانکتے اپنے گنہگار کا انجام دیکھ رہی تھیں۔ دنیا والوں، آج وقت آ گیا اس جیسے غدار گنہگار کو سزا دینا۔ سائم کے دھاڑ پر سب نے زور و شور سے تالیاں بجائیں۔ اب دیکھیں اپنا انجام، سائم خان نے اس کے منہ پر مکہ جڑتے کہا۔ موسیٰ کاظمی ہنسا۔ عادل پاشا ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ سائم نے اس کے منہ پر زوردار لات ماری، وہ نیچے گرا۔ اگلے ہی پل سائم خان نے اخنان سے گن چھین کر دھڑا دھڑ کئی فائر اس کے سینے میں کیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا، کیونکہ اتنی آسان موت سائم اس کو کیسے دے سکتا تھا۔ عادل پاشا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ کرو فائر، دانیال خان ماسک لگایا علیشا سے بولا تو علیشا نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور کانپتے ہاتھوں سے نشانہ سالار پر باندھا، کیونکہ اس وقت وہی اس کے سب سے قریب تھا۔ گڈ، فائر کرو فائر، دانیال خان چیخا۔ علیشا نے گہری سانس بھری اور اپنی آنکھیں سالار پر گاڑی۔ دور کھڑے وجدان نے علیشا کو دیکھ کر حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود گن اور نشانہ سالار پر دیکھ کر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ گولی چلی، لیکن اس سے پہلے کہ گولی سالار کو لگتی، وجدان آگے آیا اور گولی اس کے دل کے قریب گھسی۔ علیشا نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری۔ دانیال خان جلدی سے سائڈ پر ہوا۔ چھوٹے خان، وہ 5 شیر دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے جو تکلیف سے اپنے ہونٹ بھینچ چکا تھا۔ خون اس کے سینے سے نکل کر بہنے لگا۔ وہ لہراتا ہوا نیچے گرا۔ ان 5 شیروں کی دھاڑ سے پورا علاقہ تھر تھر آ گیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے سامنے چھوٹے خان پر گولی چلاؤ گی؟ سالار پاگلوں کی طرح چیختا علیشا کی طرف دوڑا۔ عادل پاشا نے کہا لگایا، آج تم کا سب کا خاتمہ ہوگا۔ سالار علیشا کے قریب پہنچا۔ علیشا نے ڈر کر اس کا چہرہ دیکھا اور اگلے ہی پر وہ سالار کو دھکا دیتے وہاں سے بھاگی۔ سالار کے چہرے پر پرسرار مسکراہٹ آئی۔ وہ واپس چھوٹے خان کے پاس آیا۔ جلدی اس کو ہسپتال لے کر جاؤ، وجدان کرانے لگا۔ چھوٹے شاہ، زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو، گولی تمہیں سچ میں نہیں لگی۔ سائم نے فواد خان اور وجدان سے اکٹھے کہا تو وہ سر ہلا کر جلدی سے اس کو اٹھانے لگا۔ وجدان نے ایک ہاتھ کھول کر سب کو دیکھا۔ سائم خان، ایک جانی پہچانی آواز گونجی تو سائم سمیت سب نے آواز کی طرف دیکھا۔ مورے جان، سائم کے منہ سے ٹوٹ کر یہ الفاظ ادا ہوئے۔ فواد خان وجدان کو لے کر سپیڈ سے وہاں سے نکلا۔ سائم نے سکھ کا سانس لیا۔ تو آپ ہیں سب کے پیچھے؟ سائم نے دکھ سے کہا تو وہ مسکرائی۔ ایک زہریلی مسکراہٹ۔ دانیال خان سائڈ سے نکل کر سامنے آیا۔ اب موسیٰ کاظمی کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، سائم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سالار خان نے افسوس سے ان کو دیکھا۔ سب نے حیرت سے سائم کو دیکھا۔ عادل پاشا کے چہرے پر پسینہ چمکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سلم خاتون حیرت سے بولی۔ تمہیں کیا لگا موسیٰ کاظمی تم عادل پاشا بن کر ہم سب کو دھوکہ دو گے؟ یا یاد رکھو، سائم کی نظروں سے آج تک کچھ بھی نہیں بچ پایا۔ سائم نے سرد لہجے سے کہا تو سب نے حیرت سے عادل پاشا کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ اور ثنا بیگم، آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب کہ سائم ان سے بولا تو وہ گھبرا کے اس کے اوپر گن تانی۔ اگر تم نے کچھ کیا تو میں دعا کو جان سے مار دوں گی۔ وہ اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ صنم خاتون دھاڑی تھی۔ سائم مسکرایا۔ اسی پر اس کے کان میں فواد کی آواز ابھری، باس دعا سیوے اور علیشا بھی۔ سائم بڑا دلکش مسکرایا۔ حمزہ نے ساری سچویشن کو دیکھتے افسوس سے سر ہلایا۔ تبھی وجدان خان نے قدم رکھا اور اس کے ساتھ ہی علیشا دعا اور فواد خان بھی تھے۔ تو انہوں نے حیرت سے وجدان خان کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں میں، وجدان نے سرد لہجے میں کہا۔ اب آپ حیرانگی ہوں گی تو یہ سب کیسے ہوا؟ چلو مرنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ سائم نے ہاتھ میں گن گھماتے بتاتا شروع کیا۔ دانیال خان جب علیشا کو ساتھ لے کر گیا تو اس نے کال پر انفارم کیا تھا کسی کو۔ حورین اس شخص کو دیکھ تو نہیں پائی، لیکن وہ جان گئی کہ وہ خان ولا کا ہی بندہ ہے جس نے دعا اور علیشا کو پکڑ لیا۔ اور پھر حورین نے سائم کو انفارم کیا۔ سائم نے حمزہ کو کہا کہ وہ میجر عاصم سکندر سے رابطہ کر کے سب بتائے۔ حمزہ نے یہ سب کیا؟
میجر عاصم سکندر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے وہ کال ٹریس کروائی۔ وہ لوگ دعا تک پہنچے۔ دعا نے پورا پلان کے بارے میں میجر کو بتایا۔ میجر عاصم نے سائم کو انفارم کیا۔ سائم ورسان کو سب سمجھا چکا تھا کہ کیسے اس نے سالار کے سامنے آتے گولی کھانی ہے، کیونکہ ورسان نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سالار نے سائم کے مطابق علیشہ کو وہاں سے جان بوجھ کر بھاگنے کا کہا۔ علیشہ نے جان نہ سمجھی سے اس کو کہا، لیکن پھر وہ سمجھتی بھاگ گئی۔ فواد خان اور ورسان خان دعا کو بھی لے آئے تھے اور اس کا اصل کھلاڑی بھی سامنے آ گیا تھا، لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان سب کے پیچھے صنم خاتون ہے۔ اور رہی بات اس موسیٰ کی، تو اس کو تو میں جب پہچان گیا تھا جب میں نے اسے نکلی موسیٰ پر ہاتھ اٹھایا تھا، کیونکہ چاہے جو کچھ بھی ہو اپنے گرو اپنے باس پر کوئی انگلی اٹھانے نہیں دیتا۔ لیکن عادل پاشا چپ چاپ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ عادل پاشا کے چہرے میں موسیٰ کاظمی ہے۔ سائم نے اپنی بات مکمل کی تو سب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ صنم خاتون نے بھاگنے کے لیے رخ موڑا۔ کیا رے ماتاری، تو نے انڈین ڈرامے کی ناگن کا رول پلے کیا؟ اے رے، اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ارسل اس کے سامنے آتا بولا تو سب نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ تم یہاں؟ فواد نے حیرت سے پوچھا۔ عادل پاشا یعنی موسیٰ کاظمی نے سالار کو دھکا دیتے بھاگنا چاہا، لیکن پولیس فورس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کچھ ہی دیر میں خان ولا اور شاہ مینشن کے کافی لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ قاتل عورت، ہم نے کتنا اچھا سمجھا تمہیں، مسز شاہ چیخیں۔ اب ہوگا اصل کھیل شروع، سائم نے سر لہجے میں کہا۔ کچھ ہی منٹ میں 2 ٹرک آئے۔ سائم کے کہنے پر حمزہ اس کا دماغ پڑ چکا تھا۔ اگلے ہی پل عادل پاشا یعنی موسیٰ کاظمی کا دائیں ہاتھ اور پاؤں دائیں ٹرک پر اور بایاں ہاتھ پاؤں بائیں ٹرک پر باندھ دیا گیا۔ اس سمے پہلی مرتبہ موسیٰ کاظمی کے چہرے پر خوف چمکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ خوف سے چیخا۔ اب تو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، تیری لاش پر کتے بھی نہیں آئیں گے۔ سائم کے سر لہجے پر صنم خاتون لرزی۔ دانیال خان نے خوف سے اس کو دیکھا۔ ارشد خان کے چہرے پر افسوس تھا، دکھ تھا، سب حیرت میں تھے۔ ٹرک سٹارٹ ہوئے، ایک جو سائم خود اور دوسرے کو فواد خان چلا رہا تھا۔ سائم اور فواد نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا ٹرک پیچھے لیا۔ درد کی شدت سے وہ چلایا۔ اس کو ایسا لگا جیسے اس کی ہڈیاں آہستہ آہستہ گوشت سے الگ ہو رہی ہوں۔ وہ چلایا، مدد کو پکارنے لگا، معافی مانگنے لگا، لیکن کسی کو اس پر رحم نہیں آیا۔ آخرکار موسیٰ کاظمی کا ناپاک وجود ختم ہوا تھا۔ علیشہ نے اتنا خوفناک منظر دیکھ کر چیخ روکی۔ ہر طرف چیخیں اور خوف پھیلا تھا۔ سائم خان نے اس کی عبرت ناک موت کو سب کے لیے عبرت بنایا تھا۔ دانیال خان کو خود سائمہ خاتون نے روتے ہوئے ورتان کی مدد سے شوٹ کیا تھا۔ شاہ سائی نے زاروں قطار روتی مسز شاہ کو سینے سے لگایا۔ حمزہ کے فون پر کال آئی۔ صنم خاتون کے سر پر ہورین بندوق تان کر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہلو، حمزہ حیدر ہیئر۔ حمزہ نے کال اٹھاتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مبارک ہو، آپ لوگوں نے موسیٰ کاظمی کا کھیل ختم تو کر دیا۔ اب وقت ہے کہ میں بھی سامنے آ جاؤں۔ میجر کے دلکش الفاظ پر حمزہ نے سر ہلایا۔ اگلے 20 منٹ میں میجر تمہارے سامنے ہوگا، لال حویلی میں ملاقات ہوگی۔ میجر کی بات پر حمزہ مسکرایا۔ چلو آج میجر صاحب کا بھی دیدار کر لیتے ہیں، اس نے کہا اور سب کو انفارم کیا۔ ارشد خان سب کو لے کر گھر جا چکے تھے۔ پولیس فورس پوری اسلحہ اور لڑکیوں کو لے کے جا چکی تھی۔ اس وقت لال حویلی میں ورسان اخنان کے ساتھ وہ چاروں تھے۔ لڑکیوں میں حورین، دعا اور لیشا تھی، جبکہ آریان بھی وہیں پر تھا۔ اس وقت فل رفتار سے گاڑیاں حویلی کی لمبی سڑک پر دھڑا دھڑ آنے لگی۔ تبھی آدھی گاڑیاں لیفٹ سائڈ پر کھڑی ہوئیں اور آدھی رائٹ سائڈ پر۔ انہی گاڑیوں کے بیچ میں ایک BMW کار آہستگی سے چلتے ہوئے سامنے آئی۔ دائیں بائیں موجود گاڑیوں میں سے آرمی رینجرز ہاتھوں میں گن تھام کر پوزیشن لے چکے تھے۔ سائم خان، فواد خان سالار کے ساتھ حمزہ حیدر ایک طرف، جبکہ اخنان ورسان ایک طرف تن کر کھڑے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ہی حورین، دعا اور علیشہ تھی۔ سب نے اس نوجوان کو سراہا۔ تب ایک آواز گونجی، میجر عاصم سکندر۔ حمزہ حیدر اور سائم نے اپنی آنکھیں سامنے کے منظر پر گاڑیں۔ میجر عاصم سکندر ریڈرز کے دائرے میں باہر آیا اور سب نے اس کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس وقت اس کے چہرے پر ماسک اور آنکھوں پر گلاسز لگے ہوئے تھے۔ آرمی یونیفارم اس کے بدن پر تھی اور سر پر آرمی کیپ۔ وہ دیکھنے میں کم عمر لگتا تھا۔ میجر عاصم سکندر نے مسکرا کر ان کی طرف قدم بڑھائے۔ یار یہ تو چھوٹا سا ہے، اخنان اس کے کان میں بڑبڑایا۔ اف یار کیا بندہ ہے، حمزہ کے کان میں ورسان کی سرگوشی پڑی۔ السلام علیکم میجر عاصم سکندر ہیئر ینگرس۔ میجر عاصم نے مسکرا کر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، ان سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ مائی سیلف سائم خان اینڈ ویلکم ہوئی سٹی میجر عاصم سکندر۔ سائم نے اس سے مسکرا کر
ہینڈ شیک کیا۔ تھینک یو، وہ مسکرا کر بولا۔ سائم خان مسکرا کر رہ گیا۔ آپ کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، آپ کی وجہ سے ہی تو اصلی میجر عاصم سکندر کو یہاں آنا پڑا۔ وہ مسکرا کر بولے۔ سالار فواد نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میجر میں اخنان شاہ۔ اخنان جلدی سے بولا تو اس نے دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ اور میں ورسان خان۔ میجر یہ تو فضول بندہ ہے۔ ورسان جلدی سے آگے آتا بولا۔ فوراً 2 قدم پیچھے لو دونوں۔ حمزہ کی آواز پر دونوں نے منہ بسورا۔ مسٹر حیدر، میجر عاصم مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرایا۔ آئے اندر چلتے۔ حمزہ مسکرا کر بولا تو وہ مسکرایا تھا۔ پہلے آپ کو اپنا چہرہ تو دکھا دیں۔ یہ کہتے اس نے چہرے سے ماسک اتارا۔ سب جہاں تھے وہیں پر جم گئے۔ ان کے منہ شوق سے واہ ہوئے۔ یہ حرین نے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سب نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ ارسل شاہ؟ فواد خان نے سرگوشی میں کہا۔ یس، ارسل شاہ، بٹ ناؤ میجر عاصم سکندر، ارسل شاہ نے آنکھ بند کرتے کہا۔ اب ان سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں، سب بتائیں گے، ارسل یعنی میجر نے مسکرا کر کہا اور ایک بھرپور نظر حرین پر ڈالی۔ صنم خاتون اس وقت حویلی میں ہی بند تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں اندر داخل ہوئے۔ حسین تو سب ہی تھے، لیکن اس وقت میجر کی بات الگ تھی کیونکہ وہ وردی میں ملبوس ہر شخص پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ویسے تو جچتے ہیں ہر رنگ برابر، لیکن جب وردی میں آ جاتے ہیں تو چھا جاتے ہیں۔ اور اس محفل کا چاند تھے میجر عاصم سکندر یعنی ارسل شاہ، ایک کم عمر میجر۔ ویسے تو ارسل ان کو سچائی بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب سے امی میجر بنا تھا اس کی جگہ اس کا انڈر کام کرنے والے ہی جاتے تھے۔ لیکن آج میجر عاصم شاہ ادھر موجود تھے۔ وجہ موسیٰ کاظمی تھا، سب سے بڑا خطرناک مافیا جس کی شناخت مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھی۔ لیکن سائم خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو جہنم واصل کیا تھا اور اس سب میں میجر کا بھی برابر کا ہاتھ تھا۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں، جہاں سائم وہاں ہمارے تینوں شیر، اور جہاں سارے شیر وہاں ہمارے پینتھر اخنان۔ موسیٰ کاظمی کو سزا سنانے اور ان سب کو سچائی بتانے میں سے میجر سکندر خود یہاں پر آیا تھا۔ بہت چالو ہے بیٹا تو، سائم نے تیکھے لہجے میں کہا تو اس نے کہا لگایا۔ لیکن بھائیو، آپ کی تو یادداشت، مطلب یہ سب کیسے؟ اخنان نے الجھ کر پوچھا۔ ارسل مسکرایا اور ان کو دیکھتے بتانا شروع کیا۔